नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पुतिन के टॉप मिलिट्री एडवाइजर वो इस वक्त ईरान पहुंच गए। एक ऐसे वक्त में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगले घंटों में अमेरिका और इजराइल के मुताबिक हमला करने जा रहा है ईरान, यानी आज ही की रात बरोज सोमवार ये हमला होना है। और उस टाइम के ऊपर रूस के जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो ईरान पहुंच गए। और इससे पहले आपको पता है कि यमन में जो रशियन ऑफिशियल्स हैं मिलिट्री के, वो वहां पर कमांड कर रहे हैं तमाम हमलों को और सारे मामलात को देख रहे हैं। तो ये बड़ी अहम खबर आई है। इसके साथ ना जरा अंदाजा करें कि दुनिया का आगे बनने क्या जा रहा है। जब से कल से अनाउंस हुआ है, अमेरिका ने कहा कि अगले 24 घंटों में अटैक हो सकता है, तो स्टॉक मार्केट, ग्लोबल स्टॉक मार्केट से 2.9 ट्रिलियन डॉलर जो है वो दुनिया ने समेट लिए हैं। यानी 2.9 ट्रिलियन डॉलर जो है वो सिस्टम से निकाल लिए गए। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, तो 3000 बिलियन डॉलर्स राउंड अबाउट जो है वो सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट से निकाल लिए हैं ग्लोबली। सिर्फ 24 घंटों का यह असर हुआ है कि एक अनसर्टेनिटी फैल गई है कि जंग आगे होने जा रही है तो पता नहीं क्या होगा, आगे ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। तो हर कोई अपना पैसा निकाल रहा है। तो पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है इस वक्त अनसर्टेनिटी के अंदर चली गई है और ये जंग दुनिया की इकॉनमी को उड़ा के रख देगी। तो हम जो बात आपसे करते थे कि गजा की जंग जो है वो सारी दुनिया तक इसके असरात जाएंगे, तो आज आप देख लें कि वो बात उसकी तरफ जा रही है। इसके साथ नाज़रीन खबर यह है कि बेरूत का एयरपोर्ट उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया है। विद इन आवर्स जो है वो बेरूत का एयरपोर्ट टोटली आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा। उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि ये निशाना बन सकता है। अच्छा, अगली जो खबर है वो भी बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन। पता ये चला है कि जो अटैक होने जा रहा है वो मैनी डेज के ऊपर मुश्तमिल होगा। यानी ऐसा नहीं है जैसे अप्रैल में अटैक हुआ था कि 300 मिसाइल दाग दी, ऐसा नहीं है। ये सेवरल डेज के ऊपर मुश्तमिल होगा। यानी इजराइल आगे से क्या जवाब देगा वो बात की बात है। ये सेवरल डेज तो मिसाइल बरसते ही रहेंगे। अगली बात बाद में है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। सेवरल डेज इजराइल डिफेंसिव पोजीशन में होगा कि उधर से ईरान रॉकेट और मिसाइल दागे जा रहा है और इधर से हिजबुल्लाह, इधर से यमन। तो ये इस वक्त एक ताज़ा खबर सामने आ रही है। और जो मगरबी मीडिया है, खासकर बरतानिया का द टाइम, उसने बहुत बढ़िया एक रिपोर्ट शेयर की है। उसने बताया है कि जितने लाखों मिसाइल हिजबुल्लाह के पास आ गए हैं, इसने एक न्यूक्लियर लेवल की डेटरनेस हासिल कर ली है। यानी जितना न्यूक्लियर तबाही मचा सकता है उतने ये हिजबुल्लाह के, सिर्फ हिजबुल्लाह के मिसाइल जो है वो तबाही मचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबरें हमारे पास आई हैं। फूड शॉर्टेज इजराइल के अंदर होने जा रहा है। हाइफा टॉप इस वक्त टारगेट है और हाइफा से ही पूरा इजराइल जो है वो पलता है। तो हाइफा को हिजबुल्लाह खंडर बनाने जा रही है। जो हिजबुल्लाह के निशाने होंगे वो तो खास कर हाइफा के ऊपर होंगे। तो इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमारे पास हैं, आपसे शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त इजराइल के ऊपर रॉकेट्स की बारिश होने जा रही है और मामलात जो हैं वो इजराइल और अमेरिका के हाथों से निकल चुके हैं। वक्त जो है नाज़रीन इस वक्त बदल चुका है और गजा की जो जंग है वो इजराइल के इख्तिताम और अमेरिकी हेजेमनी के खात्मे का इस वक्त सबब बनने जा रही है। अरबों ने, नाज़रीन बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, अरबों ने साफ इनकार कर दिया अमेरिका को कि वो डिफेंड करने के लिए इजराइल को मौजूद नहीं है जैसे पिछले हमले में किया था। वो बिल्कुल अमेरिका के साथ ना खड़े हो रहे हैं, ना इजराइल को डिफेंड करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम ईरान के खिलाफ इस वक्त जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। आप जरा मिस्र को देखिए, मिस्र ने अनाउंस किया है कि वो लेबनान का साथ देगा। नाज़रीन, इजरायली डेलीगेशन जो है वो मिस्र पहुंचा। आपको पता है मिस्र ने क्या जवाब दिया? आप जरा इस पूरी जंग में मिस्र का किरदार तो देखिए। कोई उसने मतलब काबिल कदर कारनामा नहीं सर अंजाम दिया, लेकिन वक्त बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। मिस्र ने इजरायली डेलीगेशन को, जिसमें मुसाद का चीफ शामिल था, उसको कहा कि वापस चले जाओ, अब तुम्हारे साथ कोई बात नहीं होगी। ये मिस्र का जवाब उसको आया। और उसके बाद मिस्र के वजीर खारजा ने लेबनान के वजीर खारजा को कॉल की और उनको कहा कि अगर ये जहां पर ऑल आउट वॉर छिड़ती है तो हम लेबनान के साथ खड़े होंगे। अरबों को कॉल की गई ब्लिंकन की जानिब से, 1 by 1 सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सबको। और अरबों को कहा गया, खासकर सऊदी अरब को, कि इस जंग को रुकवाएं, ठीक है, इस जंग को एक्सपेंड होने से रुकवाया जाए। तो आपको पता है आगे से क्या जवाब आया? आगे से जवाब आया, लेट इट एक्सपेंड नाउ। अब इस जंग को फैलने दो, अब जो होना है वो हो लेने दो। बहुत मतलब एक ना सख्त किस्म का उन्होंने कहा कि भाई
10 مہینے ہم آپ کے مطابق چلے ہیں، اتنی تنقید بھی کی، سارا کچھ ہمارا تو تاریخ میں پتہ نہیں ہمیں کس طرح سے یاد رکھے گی، اور 10 مہینے بعد آپ نے یہ کیا کہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کر دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ رکائیں، اب یہ جو ہونا ہے ہو جائے، اب ہم اس میں نہیں ہیں، ہم پیچھے ہیں، ہم سائیڈ پہ ہیں، ایران جانے، حزب اللہ جانے، یمن جانے اور تم جانو، ہم اب اس میں کسی قسم کا نہ کوئی پیغام رسانی کریں گے، نہ کوئی ریسٹرینٹ کی بات کریں گے، اب یہاں پر کھلی جنگ ہوگی، اور تم نمٹو اور حزب اللہ نمٹے اور ایران نمٹے۔ تو عربوں نے اس طرح عراق کو کال کی گئی، عراق کو کہا گیا کہ ایئر سپیس نہ دو ایران کو، کیونکہ اگر عراق اپنی ایئر سپیس بند کرتا ہے تو ایران کے پاس کوئی ایئر سپیس نہیں ہے، سعودی عرب سے تو وہ جا نہیں سکتا، وہ عراق کی ایئر سپیس سے ہوتا ہوا پھر آگے اس کے میزائل جو ہیں وہ پہنچے گے اسرائیل تک۔ اگر عراق کی ایئر سپیس نہ ہو تو اس کے پاس کوئی راستہ، اس کے پاس کون سا طیارے ہیں، لیکن عراق نے آگے کہا کہ ہم کوئی ایئر سپیس ایران کے لیے بند نہیں کر رہے ہیں۔ لیبنان نے ناظرین ایموس ہوچسن جو کہ بائیڈن کا دستے راست ہے، اس کو کہا کہ نکل جاؤ لیبنان سے۔ یہ وہ ایموس ہوچسن ہے جو سب سے معتبر شخصیت مڈل ایسٹ میں سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا ڈپلومیٹ ہے امریکہ کا، اور اس پوری جنگ میں لیبنان سے یہ ڈیل کر رہا تھا، ان کے ساتھ انگیج کر رہا تھا، اور بیروت پر حملہ ہونے سے پہلے اس نے لیبنان کو جا کر کہا تھا کہ اسرائیل کو ہم نے کہہ دیا بیروت نشانہ نہیں بنے گا، لیکن اس کے بعد بیروت نشانہ بنا، ٹاپ کمانڈر وہاں پر ٹارگٹ ہوئے، تو ایک بٹریل کی فیلنگ ہے، ایک دھوکے کی فیلنگ ہے، غصہ ہے کہ ہمیں تم نے بتایا کچھ اور ادھر بیروت کو اٹیک کر دیا اور کمانڈر کو نشانہ بنا دیا، تو یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اوورآل جو ناظرین اس وقت فیلنگ پائی جا رہی ہے وہ ایک بٹریل کی، دھوکے کی فیلنگ پائی جا رہی ہے۔ دیکھیں ہمارے ان سرکردہ لیڈر ممالک پر سب سے زیادہ تو ہم نے تنقید کی ہے، ان کا کوئی آئیڈیل کردار نہیں رہا ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے نا، ایک بات تو صحیح ہے کہ ہر کسی نے اندر سے تو چاہا ہے کہ یار چلیں سیز فائر ہو جائے، یعنی کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے، انہوں نے ایکشن نہیں لیا، انہوں نے تیل بند نہیں کیا، انہوں نے باقی وہ اقدامات نہیں اٹھائے جو ان کو اٹھانے چاہیے تھے، لیکن ہر کوئی قطر، مصر، سب کوئی بھی بچوں کا مرنا تو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ سنسیئرلی انہوں نے کوشش کی کہ سیز فائر ہو جائے، ہاں وہ اس دھوکے میں رہ کے امریکہ سیز فائر کروا کے دے گا، یہ ان کی مس کیلکولیشن رہی، لیکن اندر سے تو وہ چاہتے تھے، لیکن جب نہیں ہوا اور اوپر سے بٹریل ہو گیا اور اسرائیل کو یہ کھلی چھوٹ 10 مہینوں کے بعد، تو اس کے بعد جو ہے وہ غصہ بہت زیادہ ہے۔ تو اگر آپ ناظرین یہاں پر دیکھیں تو پہلی بار ناظرین اسرائیل کے خلاف ریل بیٹل ہونے جا رہی ہے۔ 67 73 بالکل صحیح ہے، وہ جنگیں ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر جو بیٹل ہونے جا رہی ہے، یہاں پر جو فوجیں اسرائیل کے خلاف لڑنے جا رہی ہیں، آج سے پہلے اسرائیل کے خلاف وہ فوجیں نہیں لڑی ہیں۔ ایک تو سارے ویل آرگنائزڈ ہیں، ویل آرمڈ ہیں، ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، اور آج اسرائیل اور ادھر والی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت نیرو گیپ رہ گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس کس طرح سے ورک کر رہا ہے، اور سب سے بڑا فیکٹر جو کبھی بھی نہیں رہا وہ ہے آپ کے پیچھے رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا کھڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کو کبھی بھی ان کی سپورٹ نہیں رہی۔ تو یہاں پر ایکچولی میں آپ کو بتا رہا ہوں واقعتاً حقیقتاً اسرائیل کے وجود کی سب سے بڑی لڑائی یہاں پر ہونے جا رہی ہے، اور وہ فورسز اسرائیل کے خلاف پہلی بار اتری ہیں کہ اس لیول کی فورسز کبھی بھی نہیں اتری، یعنی یہ والی مین پاور، یہ اسلحہ، یہ ٹیکنالوجی کبھی بھی نہیں ٹکرائی اسرائیل کے ساتھ۔ اور آج اسرائیل اور امریکہ آپ دیکھیں کیسے آئسولیٹ ہو کر کھڑے ہیں۔ کبھی عربوں نے کہا ہے امریکہ کو کہ نہیں ہم تو ذرا سائیڈ پہ، ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب باقی یورپ کا آپ حالت اس وقت دیکھ لیں کہ کوئی بھی سینسیبل گورنمنٹ نہیں آنا چاہتی، زبردستی اس کو لایا جائے وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی بھی آنا نہیں چاہ رہا، تو آئسولیشن ہے، انٹرنیشنل آئسولیشن یہ پہلی بار ہوا ہے۔ اور اس وقت ناظرین جو ان کو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو راکٹس اور میزائل اور ڈرونز کی برسات ہونے والی ہے، جو بارش ہونے والی ہے اسرائیل کے اوپر، اس کو کون روکے گا؟ یعنی اگر اسرائیل کی سینسٹیو سائٹس، اسرائیل کے سب سے امپورٹنٹ ایریاز اگر وہ ہٹ ہو جاتے ہیں، اسرائیل کی تو کمزوری دنیا کے سامنے آ گئی کہ آج تک کوئی ایسی پاور نہیں ہے جو اسرائیل کے اندر سٹرائک کر سکے۔ تو اگر اسرائیل کے اندر ان ایریاز کو سٹرائک کر لیا جاتا ہے تو اسرائیل تو پھر پوری طرح سے ایکسپوز ہو گیا، اس کی کمزوری تو پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئی۔ تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے، یعنی اب دیکھیں نا ایران کو میسیجز بھیجے جا رہے ہیں کہ اپنا حملہ محدود کرو، حزب اللہ کو کنٹینمنٹ ادھر، تاکہ وہ بہت زیادہ میزائل نہ داغ دیں، تاکہ وہ کہیں جا کر آگے ٹکرا نہ جائے۔ اگر ٹکرا گئے تو ان کی وہ کمزوری دنیا کے سامنے آ جائے گی کہ اچھا ان کو پینیٹریٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو جا کر سٹرائک کیا جا سکتا ہے۔ یہی آپ نے کر کے ایک دفعہ دکھانا ہے، اور یہ کر کے آپ نے دکھا دیا جو 75 سالوں میں نہیں ہوا۔ تو بس یہ جو ریت کی عمارت ہے، جو ابراہیم رئیسی شہید نے کہا تھا کہ
کہ یہ مکڑے کے جالے سے کمزور ہے، دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً یہ مکڑے کے جالے سے کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وقت ہے۔ اب اس درمیان ناظرین میں نے کافی لمبی تمہید باندھی اور اوورآل آپ کو سینیریو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ صورتحال بن رہی ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا ہے کہ ایک یہ سارا سینیریو ہے، عربوں کی اپنی پوزیشن، ٹھیک ہے، آئسولیشن، معاملات، وہ میزائل، وہ ٹیکنالوجی، ساتھ رشیا ڈائریکٹ پہنچ گیا ہے۔ رشیا کے جو ٹاپ ملٹری ایڈوائزر ہیں، جو کہ ان کی سیکیورٹی کونسل کے سیکٹری ہیں، اندازہ کریں رشیا کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکٹری کتنی بڑی پوزیشن ہوتی ہے، وہ اس وقت ایران کے اندر پہنچ گئے اور صدر کے ساتھ ملاقات ہوگی، بہت سارے باقی ایرانی آفیشلز، ملٹری آفیشلز، ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور جو ٹائم ہے یہ اتنا امپورٹنٹ، یہ ان کا جو جیسچر ہے کہ اس ٹائم پہنچنے کا، پچھلے 4 دن ہم نے دیکھا کہ مسلسل نان سٹاپ اسلحہ بردار جہاز اترے ہیں ایران کے اندر، اور ابھی جب آج کی رات کے حوالے سے خبر ہے کہ حملہ ہوگا، ہمیں نہیں پتا کہ ہوگا یا نہیں، یہ امریکہ کہہ رہا ہے آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا، میکسیمم یہی ہے پرسوں ہو جائے گا، لیکن امریکہ اسرائیل یہ تیاری کر رہے ہیں کہ ابھی یہ حملہ ہوگا آج رات۔ اچھا، تو اس وقت کیا ہوگا کہ جو رشین ہائی آفیشل ہیں وہ یمن میں بھی موجود ہوں گے، وہ ایران کے اندر بھی موجود ہوں گے، وہ سیریا کے اندر بھی موجود ہوں گے، اور وہ لیبنان کے اندر بھی خفیہ طور پر موجود ہوں گے، لیکن ایران میں وہ آن دی ریکارڈ موجود ہیں، یمن اور باقی ایریاز میں وہ آف دی ریکارڈ موجود ہیں، ٹھیک ہے، خفیہ طور پر۔ یہاں پر تو آفیشلی یہ بات اب سامنے آئی ہے کہ وہ یہاں پر پہنچے، اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا ڈائریکٹ یہاں پر موجود ہے، چائنا بیسیکلی پیچھے ہے تھوڑا، یعنی لو پروفائل اپنے آپ کو رکھ رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چائنا ڈائریکٹ اس جنگ کے اندر موجود ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے امریکہ نے اس جنگ سے کیا گین کیا ہے، اس نے کیا فائدہ اٹھایا ہے، اس کی جنگ کی وجہ سے، اس کی نااہلی کی وجہ سے، اپنی فولش پالیسیز کی وجہ سے، وہ فولش پالیسیز جس کی وجہ سے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہر امپائر گرنے سے پہلے یہ پالیسیز اپناتا ہے، یہ غلطیاں کرتا ہے جو امریکہ نے کی، تو اس کی جنگ کی وجہ سے رشیا اور چائنا کو زیادہ موقع ملا ہے۔ آج امریکہ یمن کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور رشیا یمن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس نے زیادہ سپیس کریٹ کی ہے رشیا اور چائنا کے لیے، وہ زیادہ یہاں پر ان کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے یہاں سے کوئی اچیومنٹ نہ حاصل کی ہے اور نہ آگے کرے گا۔ اب اس نے بہت بڑے لیول کے اوپر ڈپلائمنٹ کر دی ہے، یعنی واشنگٹن یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اکیلا جو ہے اب اس حملے کو روکے گا، جو کہ پاسبل سوال ہی، اور بھائی میں آپ کو بتاؤں پورا یورپ آ جانا تو بھی اس حملے کو روک نہیں سکتا۔ ہزاروں میزائل، تاریخ میں کبھی نہیں ایسا ہوا کہ ہزاروں میزائلوں کو کون ہوا میں روکے گا۔ 300 میزائلوں کے لیے برطانیہ بھی آیا تھا، فرانس بھی آیا تھا، اور جارڈن بھی تھا، یہ سارے تھے، اس کے باوجود میزائل پینیٹریٹ کر گئے تھے، صرف 300، اور وہ بھی بس ایم سمبولک سے تھے۔ ابھی تو جو حملہ ہوگا وہ تو ایسے میزائل انہوں نے داغنے ہیں کہ ابھی تک وہ استعمال بھی نہیں ہوئے، سرپرائز اٹیک انہوں نے کرنا ہے، تو یہ ایک بڑی خبر ہوگی۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں تو اکانومی کے حوالے سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے ناظرین، دنیا بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور اس سے بڑا آپ مجھے بتائیے اور ثبوت آپ کے سامنے کیا رکھیں؟ گلوبل جو سٹاک مارکیٹ ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں، ابھی تو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے جب سے امریکہ نے اناؤنس کیا کہ آگے حملہ ہونے جا رہا ہے، $2.9 ٹریلین سمیٹ لیے ہیں سرمایہ کاروں نے، یعنی نقصان ہو گیا دنیا کی اکانومی کو، کہ وہ پیسہ نکل گیا ہے کہ جو بزنس ہو رہا تھا، انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، $2.9 ٹریلین، اور 1 ٹریلین میں 1000 بلین ڈالرز ہوتے ہیں۔ پاکستان کا کتنا بجٹ ہے؟ میرے خیال سے کوئی $8 بلین کے قریب ہے، تو یہاں پر 1000 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے، اور یہاں پر آلموسٹ 3 ٹریلین، $2.9 ٹریلین کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ صرف 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں انہوں نے سمیٹ لیا۔ جاپان کی جو اس وقت سٹاک مارکیٹ ہے وہ اتنا نیچے چلی گئی ہے کہ 1987 کے بعد یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ یورپی یونین کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس وقت سب سے زیادہ وہ بتا رہے ہیں کہ ادھر خطرہ پڑ گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یورپین سٹاک مارکیٹس ڈراپڈ موسٹ ان 2 years amid global sell-off. Wall Street faced a rough day as fears of a recession wiped out 2.9 trillion from the stock market. اب یہ جو ریسیشن ہوتا ہے نا، ریسیشن اس کو بولتے ہیں کہ جب لوگ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں، جب لوگ پیسہ کو سمیٹ لیتے ہیں، جب انسرٹینٹی ہوتی ہے نا تب ریسیشن آتا ہے۔ تو اب گلوبل ریسیشن آنے والا ہے کہ دنیا میں انسرٹینٹی پیدا ہو گئی ہے کہ آگے بنے گا کیا۔ بھائی اسرائیل میں انویسٹمنٹ ہے دنیا کی بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی ہیں، پورے مڈل ایسٹ میں ہیں، اب یہ جنگ کہاں سے کہاں پھیلے گی کسی کو کیا پتا۔ تو کون سا بزنس مین ہے جو اس وقت، یا کون سی گورنمنٹ ہے جو اس وقت انویسٹمنٹ کرنا چاہے گی؟ آپ دیکھ لیں ساؤتھ ایشیا کے ساحلوں سے کیا یورپی ساحلوں تک یہ جنگ پھیلتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ تو اس لیے وہ گلوبل ریسیشن آنے والا ہے،
اور ابھی آپ دیکھیں گے مہنگائی بڑھے گی, آئل کی قیمتیں, بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. تو یہ دنیا کا نقصان ہے. اور وہی مٹھی بھر لوگ, اب دیکھیں ان کی کیا حیثیت ہے, یہ جو سموترک اور بین گویر یہ جو جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے دنیا کے سامنے. تو مٹھی بھر لوگوں نے آپ کو دنیا مطلب اس دنیا کو اتنی بڑی تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے. تو یہ صرف 24 گھنٹوں سے بھی کم کا اثر ہے جب صرف اناؤنس ہوا ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے. تو اس کے بعد جب جنگ چھڑے گی تو کیا ہوگا, یہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. اگلی جو ناظرین خبر سامنے آئی ہے وہ بھی بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اٹیک جو ہے وہ سیورل ڈیز کے اوپر مشتمل ہوگا. یعنی ایران نے 400 میزائل داغ دیے, یہ حملہ نہیں ہے. 1000 میزائل داغ دیے, یہ بھی حملہ نہیں ہے. یہ سیورل ڈیز کے اوپر مشتمل ہوگا کہ یعنی آج سے اگر یہ شروع ہوا ہے تو کل بھی ایران حملہ کرے گا, پرسوں بھی کرے گا, ترسوں بھی کرے گا, سیورل ڈیز کے اوپر. اور خاص کر جو حزب اللہ ہے وہ تو بہت آگے جانے والی. سمجھ لیں کہ جو حزب اللہ کا حملہ ہے نا, وہ آل آؤٹ وار کے سکیل کے اوپر مبنی حملہ ہوگا. آل آؤٹ وار کے سکیل کے اوپر مبنی حزب اللہ کا حملہ ہوگا, اور ایران کا حملہ بھی کئی دنوں تک جاری رہے گا. یہ 400-500 میزائل والی بات نہیں بتائی جا رہی ہے. یہ میں آپ کے سامنے ثبوت رکھ دیتا ہوں, اور اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے. Israel is preparing for days of confrontations and fighting in the wake of expected Iranian attack. اسرائیل تیاری کر رہا ہے for days of confrontation, کہ بہت سے دن ہمیں کنفرنٹ کرنا پڑے گا. Israel fears launching waves of missiles and drones over several days, کہ بہت ساری waves ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, for several days, یعنی 5-7 دن یہ حملے ہوتے رہیں گے. اسرائیل ڈیفنس پوزیشن میں ہوگا. اب اس کو غور سے اگر یہ سمجھے کہ آل آؤٹ وار کی سارے بات کر رہے ہیں, آل آؤٹ وار کیسے چھڑے گی, اس میں یہ تھا کہ ایران اور باقی اتحادی حملہ کریں گے, اس کے جواب میں اسرائیل اس کو بنیاد بنائے گا کہ دیکھو ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا ہے, ہمارے بندے مر گئے ہیں, تو اب ہم آل آؤٹ وار چھیڑنے جا رہے ہیں. اب وہ اسرائیل کا جواب تو جب آئے گا سو آئے گا. اسرائیل کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے, ان کا حملہ اتنا ایکسپینڈ ہو گیا ہے, ان کا حملہ اتنا وائڈ ہوگا کہ 4-5 دن حملے ہوتے رہیں گے اور اسرائیل ڈیفینسو پوزیشن میں ہوگا. وہ صرف بس یہی کر رہا ہوگا کہ میزائل آ رہے ہیں اور وہ روک رہا ہے, وہ اپنا ڈیفینس کر رہا ہے. اس کے بعد وہ سوچے گا کہ اس نے کرنا کیا ہے, کیسے رسپونڈ کرنا ہے, وہ بات کی بات ہے. لیکن یہ بہت غیر معمولی بات ہے کہ سیورل ڈیز کے اوپر وہ بتا رہے ہیں, ہم نہیں بتا رہے. اب یہ NBC امریکہ کا ایک بڑا ادارہ, Israel is preparing for a possible attack that may last several days by Iran and its ally Hezbollah. اب یہ امریکی میڈیا کا بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا, الجزیرہ کا رکھ دیا, اسرائیلی میڈیا کا, سب اس کو کوٹ کر رہے ہیں کہ کئی دنوں کے اوپر مشتمل یہ حملہ ہونے جا رہا ہے. تو اب یہ پتہ نہیں اس مڈل ایسٹ کا کیا بنے گا اور دنیا کا آگے کیا بننے جا رہا ہے. اچھا, اگلی جو خبر سامنے آ رہی ہے ناظرین وہ جارڈن کے حوالے سے آ رہی ہے. جارڈن کے وزیر خارجہ پہنچے ایران, اور یہ پچھلے سالوں میں ہونے والا سب سے بڑا وزٹ تھا. یعنی جارڈن کے سب سے ہائی آفیشل پچھلے کئی سالوں میں جو کبھی بھی نہیں گئے ایران, یہ پہلے ایسے تھے جو پہنچے اور بڑا نازک مرحلے کے اوپر یہ گئے ہیں. اہم ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں صدر کے ساتھ, سب کے ساتھ. تو ایران نے واضح کیا ہے جارڈن کے اوپر کہ جو غلطی کی ہے اسرائیل نے اس کو سزا بھگتنی پڑے گی, انتقام بھگتنا پڑے گا. اور جارڈن کے اوپر واضح کیا ہے کہ تم کوئی غلطی نہ کرنا. پچھلا حملہ انہوں نے کیا تھا, ڈیفینڈ کیا تھا. ایران نے 2 ٹوک الفاظ میں جارڈن کو کہا کہ ہم آپ سے کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتے, آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ درمیان میں نہ ہوں, آپ ذرا سائڈ پہ ہٹ جائیں. یہ 2 ٹوک انہوں نے بتا دیا ہے. اور جارڈن کیا کرتا ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن مصر باقی سب کے حوالے سے کلیئر ہے کہ وہ تو نہیں ہے. اب جارڈن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اگر اس نے تھوڑا سا بھی سینسبلی بیہیو کیا تو وہ اس معاملے میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر تھوڑا سا بھی اس کو, کیونکہ عوامی جو رد عمل آنا ہے نا وہ بہت سخت ہوگا. ٹھیک ہے, ایران بے شک جارڈن سے نہ جنگ چھیڑے گا, لیکن عوامی رد عمل کو کیسے وہ روکیں گے تو پتہ نہیں جارڈن کیا کرتا ہے, پتہ چل جائے گا. لیکن زیادہ چانسز باقیوں کو دیکھتے ہوئے تو یہ ہے کہ جارڈن نہیں ہوگا. اگر ہوگا بھی صحیح تو کیا ہو جائے گا, کتنے کو روک لے گا. تو بہرحال یہ بات ہے. تو جارڈن کو واضح پیغام دیا گیا. بلنکن نے کال کیا عراق کے پرائم منسٹر کو اور اس کو کہا کہ اپنی ایئر سپیس بند کرو ایران کے لیے, لیکن عراق کے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ بند نہیں ہو سکتی. اور میں آپ کو بتا دوں, یہ بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ جو تھوڑا سا مارجن دیا جا رہا تھا امریکہ کو کہ چلو یہ ان کی بیسز ہیں, یہاں پر رہ جائیں, اچھا بیلنس کر کے چلتے ہیں, اب وہ نہیں ہے. اسی جنگ میں امریکی بیسز کے حوالے سے بھی فیصلے ہوں گے. اب یا امریکہ ہے یا اسرائیل, امریکہ اور اسرائیل ہیں یا پھر باقی ہیں. یہ وہ لڑائی ہے. امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ بہت ایک غلط اس نے جو ہے نا یہاں پر فیصلہ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں 1% بھی
یہ امریکہ کے دانشوروں کے بیانات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، 1% بھی یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں تھی یہ جنگ. اس نے اگر بہت شوق تھا اس کو، تو اس کا مقابلہ چائنا سے تھا، حماس سے نہیں تھا. اس کا مقابلہ چائنا سے تھا، لیکن وہ حماس کے لڑنے کے لیے آ گیا. بات تو اصل جنگ تو حماس سے شروع ہوئی ہے نا، تو حماس نہیں ہاری، تو اس لیے امریکہ آ گیا. تو ایک طرح سے ہم سمبولیکلی بات کر رہے ہیں کہ لڑنے کے لیے تو پھر وہ حماس سے ہی آیا نا، کہ بنیادی جنگ تو حماس سے ہو رہی ہے، تو اس کا مفاد چائنا سے لڑنے میں تھا، حماس سے لڑنے میں نہیں. آپ ذرا اندازہ کریں، سپر پاور حماس سے لڑنے پہنچی ہوئی ہے. اگلا جو ناظرین مسئلہ آ رہا ہے اسرائیل کو، وہ حائفہ کے حوالے سے آ رہا ہے. حائفہ حزب اللہ جو ٹارگٹ کرے گی نا، ایک تو تھوڑا سا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایریاز تھوڑے سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، کہ ایران سینٹرل اسرائیل ہے جو نارتھ حائفہ سے پیچھے اور جو ہے وہ سارا حزب اللہ سنبھالے گی. صدرن والے سائڈ پہ عراق بھی حملے کرے گا، یمن بھی کرے گا اور غزہ بھی کریں گے. اور جو تل ابیب ہوگا اس کے اوپر مشترکہ حملہ ہوگا. تل ابیب سب کا نشانہ ہوگا، لیکن باقی ایریاز اس طرح سے تھوڑے سے ڈویژن نظر آ رہی ہے. اچھا، اب یہ جو حائفہ ہے نا، حزب اللہ تو صرف حائفہ کے اوپر فوکس کرنے جا رہی ہے، اور حائفہ ہی سب کچھ ہے. اسرائیل کیا ہے؟ حائفہ اور اسرائیل ایک ہی چیز ہے. مطلب حائفہ نہیں ہے تو اسرائیل نہیں ہے، کیونکہ حائفہ کے ذریعے اسرائیل چلتا ہے. ساری امپورٹ ایکسپورٹ وہاں سے ہو رہی ہے. 75% آف دا فوڈ پورے، آپ اندازہ کریں ایک ایسی بندرگاہ جس پر ملک کی 75% خوراک آ رہی ہے، کتنا بڑا معاملہ ہوگا، کتنا بڑا حجم ہوگا. تو 75% فوڈ حائفہ کے اوپر آتی ہے. تو حزب اللہ اس کو کھنڈر بنانے جا رہا ہے. ماضی میں اس کے پاس یہ پاور نہیں تھی، آج وہ اس کو کھنڈر بنانے جا رہا ہے. اور اب اسرائیل یہ پلان کر رہا ہے کہ وہ ری روٹ کرے فوڈ کو، وہ اس کو لے جائے اشدود، یعنی نیچے غزہ کے اوپر جو بندرگاہ اشدود، اس کی طرف لے جائے اور وہاں سے پھر آگے ملک میں سپلائی کرے. اس سے دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فوڈ کی شارٹیج ہو جائے گی، کہ یعنی وہ جو اندر بھی تو ایک روٹ ہے نا کہ حائفہ سے آگے کیسے پورے ملک میں لے کر جانی ہے، تو وہ سارا روٹ آپ کا گیا. دوسرا، اشدود پہ آئیں گے تو نیچے تو غزہ ہے، تو غزہ سے راکٹ آئیں گے، پھر یمن اشدود پہ حملہ کرے گا، پھر عراق اشدود کے اوپر حملہ کرے گا. اور اشدود حزب اللہ سے کون سا دور ہے؟ حزب اللہ کے راکٹ کو نہیں پہنچ سکتے، تو وہ بھی پہنچیں گے، تو راستہ نہیں ہے. اسرائیلیز ٹو فیس میجر فوڈ شارٹیجز اف حزب اللہ اسٹرائکس حائفہ. ٹھیک ہے، اب آگے دوسری رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ کیسے وہ ری روٹ کر رہے ہیں ٹو دا پورٹ آف اشدود، اور وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور اس سے وہ بتا رہے ہیں کہ سگنیفیکنٹلی جو انکریز ہو جائے گا رسک آف اے میجر فوڈ شارٹیجز. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو اب سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے. اس کا کیا حل نکالیں اس کو نہیں پتا. اب ناظرین جو اگلی بہت بڑی رپورٹ شائع کی ہے برطانوی جریدہ دا ٹائم، آپ جانتے ہیں بہت بڑا نام دا ٹائم، اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اسرائیل کے پاس نیوکلیر ہے، لیکن جو لاکھوں میزائل حزب اللہ کے ہیں نا، وہ اتنے ایڈوانس ہیں اور ان کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے بھی ایک نیوکلیر لیول کی ڈیٹرنس حاصل کر لی ہے. یعنی جو کام نیوکلیر سے لیا جا سکتا ہے وہ ان میزائلوں سے بھی لیا جا سکتا ہے. اس کے لیے جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ذرا دیکھیے. حزب اللہ ہیز ناؤ چیپ ورژن آف نیوکلیر ڈیٹرنس ریپرزینٹڈ بائی تھاؤزنڈز آف لانگ رینج میزائلز. چیپ ورژن آف نیوکلیر، یعنی نیوکلیر ہے لیکن ذرا اس کا معیار کم ہے، اس کی کوالٹی تھوڑی ہے. چیپ ورژن کہ نیوکلیر ہے لیکن اس کا معیار تھوڑا ہے، وہ کم تباہی مچائے گا. لیکن نیوکلیر سے کمپیریزن ہو رہا ہے، مطلب جو ان کی کیپیبلٹی ہے اس کو وہ نیوکلیر کے برابر لے گئے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے اصلی نیوکلیر تو نیوکلیر ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا چیپ ہے، تھوڑا سا معیار میں اس کی کوالٹی تھوڑی کم ہے، یہ تھوڑی کیجویلٹیز کرے گا، لیکن نیوکلیر کی لیول کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہ کیجویلٹیز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ والے میزائل، اور ان کو انٹرسیپٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ٹائمز لکھ رہا ہے. اتنے حالات بدل چکے ہیں. If Hezbollah fired all these missiles in huge burst, they would immediately overwhelm Israelis air defense. اگر یہ فائر ہوتے ہیں تو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس اس کو نہیں روک سکے گا. Hezbollah has these missiles that could destroy population centers and infrastructure in northern Israel, Tel Aviv and Haifa. یہ جب میزائل فائر ہوں گے تو پاپولیشن سینٹرز تباہ برباد ہوئے. جو نیوکلیر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پاپولیشن یعنی سویلین سٹرکچر کے اوپر جا کر گرتا ہے نا، پورے کا پورا شہر اڑا دیتا ہے. تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ تیل اویو کے جو پاپولیشن سینٹرز ہیں جہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں اور حائفہ میں، ان کو جا کر ٹارگٹ کر سکتا ہے اور نیوکلیر کے لیول کے اوپر میس کیجویلٹیز کر سکتا ہے. اور ایک بات جو میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ اب ایکسس ریزسٹنس کی جانب سے یہ کلیئر کیا گیا ہے کہ اب یہ فرق نہیں ہوگا کہ یہ ملٹری ٹارگٹ ہے اور یہ سویلین ٹارگٹ ہے، اب بس ٹارگٹ ہی ٹارگٹ ہوگا. اور یہی بات ٹائمز آف اسرائیل کر رہا ہے، ٹائمز کر رہا ہے برطانوی جریدہ، کہ وہ جو ہے نا پاپولیشن سینٹرز کو کہاں
تل اویو اور حیفا میں نشانہ بنانے جا رہے ہیں. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں اور خبریں دھڑا دھڑ خبریں آ رہی ہیں. لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے اور اتنا ہائی الرٹ کے اوپر معاملہ ہے یا اتنے ہم قریب کھڑے ہیں جنگ کے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ایک آخری پرت رہ گئی ہے دیوار کی, ایک آخری پردہ رہ گیا ہے, وہ بس ہٹنے کو ہے اور آپ ایک بڑی جنگ میں جانے کے لیے دنیا تیار ہے. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ.